अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर, कोर कमेटी के मेंबर जनाब शौकत नवाज़ मीर साहब। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि हाल ही में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने गवर्नमेंट के साथ जो उनके 90 दिन का एक टाइम तय हुआ था, जो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा था और 4 जनवरी को ख़त्म हुआ, उसके बाद एक मीटिंग होती है, उसमें आप कुछ टाइम देते हैं फरवरी के आखिरी हफ्ते तक। फिर मुज़ाकरात में डेडलॉक एक पैदा होता है गवर्नमेंट के साथ, फिर आप मुज़ाकरात में बैठते हैं और फिर दोबारा से डेडलॉक पैदा होता है। तो ये वजह क्या थी मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने की और फिर मुज़ाकरात में बैठने की और फिर दोबारा से मुज़ाकरात में जाने की? बहुत शुक्रिया जी, और आपने बड़ा मुफस्सल सवाल किया। थोड़ा सा जवाब भी इसका तफसील से होगा कि हमारा जो एक एतराज़ था वो 90 दिन पूरा होने से पहले ही स्टार्ट हो चुका था, अगर आपको याद है जी। तो जब हमने इनको कहा कि 90 दिन पूरे होने जा रहे हैं और आपने मायदे पे अमल दरामद नहीं किया, ठीक है, बल्कि आपने मायदे पे अमल दरामद के बजाय मायदे की खिलाफवर्जी कर दी कि आपने उन 12 मेंबरान असेंबली को जो मुकीम पाकिस्तान माजरीन सीटों के ऊपर इलेक्ट होते हैं, हमारा तय हुआ था कि जब तक उनका तयन नहीं होता, कमेटियां जो बन गई हैं वो उनका फैसला नहीं करती, उस वक्त तक वो जस्ट MLA रहेंगे और उनकी से जुड़ी हुई तमाम चीजें खत्म की जाएंगी। ठीक है। अब जब आपने उस MLA को एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया तो आपने उसको 45,000 रुपया फालतू दे दिया। सही। आपने उसको एक गाड़ी, एक ड्राइवर दे दिया जी, और इसी तरीके से आपने उसको TAD और बाकी सहूलियात उसको दे दी। तो इससे वो खिलाफवर्जी साबित हो गई। अब जब ये चीजें सामने आई तो हमने उनको पहले बता दिया, लेकिन जब ये हमने पे आखिरी दिनों की बात है कि आपको देखा होगा कि अचानक एक कमेटी का इजलास 2 तारीख को बुलाया जा रहा है और एक का 5 तारीख को अनाउंस कर दिया गया था, जिसके ऊपर दोनों इजलास के ऊपर हमने जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आप बर वक्त चीजों को नहीं देखते हो। जब आपने देखा कि हम बाइकाट की तरफ जा रहे हैं, दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो आखिरी 3 से 4 दिनों के अंदर आपने 2 तारीख को भी एक इजलास रखा और 5 को भी रखा, जिसका हमने बाइकाट कर दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अपनी वर्किंग में लगी, लोगों के पास गई, मुशावरत ली, और उसके बाद हमने एक यहाँ पे इजलास बुलाया। इजलास जब बुलाया तो इसी इजलास के आने से पहले 26 जनवरी को वो एक और लेटर जारी करती है हुकूमत। सही। हुकूमत ये लेटर जारी करती है, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आजाद कश्मीर थ्रू चीफ सेक्रेटरी, कि आपका जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो जिसको हम मायदा मुजफ्फराबाद कहते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान हुआ जी, उसकी शिक का हवाला देते हुए वो ये बात करते हैं कि आप फलां शिक के तहत पाबंद हैं कि जहां कहीं पे डेडलॉक आएगा मुज़ाकरात के अंदर, तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आजाद कश्मीर के साथ बैठ के उसका हल निकालेगी। अब ये वो कानूनी पॉइंट था जिसके ऊपर हम फंस चुके थे, हम पाबंद थे। ठीक है। तो इखलाकी तौर पे भी जवाब देना बनता था, लेकिन उन्होंने कानूनी पॉइंट उठाया था। हम जब बैठे, हमारा कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर हमने चीजें अपनी कुछ तय कर दी, कुछ हमने अनाउंस कर दी, कुछ हम 25 फरवरी को जाके सरसावा के मुकाम पे अनाउंस करेंगे। उस दिन ये डिस्कशन भी हुई और उसके बाद जाके फैसला हुआ कि नहीं, ये कानूनी पॉइंट है, लिहाजा हमारा दोबारा जाके उनके साथ बैठ के जो एतराज हमारा है, जो वो खिलाफवर्जी कर चुके हैं, वो हमें पब्लिकली वहां जाके उनको बताना पड़ेगा। अगर वो एतराज दुरुस्त कर गए तो हम उन मुज़ाकरात को रिस्टोर करेंगे, अगर वो एतराज़ात दुरुस्त ना किए तो हम उनको जवाब देके वहां से उठ के आएंगे। हम इस वजह से, जो आपका सवाल है कि हमने ततल का शिकार हुए, फिर दोबारा हम वहां पे गए और फिर ततल का शिकार हुए, क्योंकि ये हमारे ऊपर कानूनी वजन था कि हम उसी एग्रीमेंट के मुताबिक वहां पे जाते और उनको वहां जाके अपने एतराज़ात दोबारा हमने उसी लेटर के जवाब में वहां जमा कराए, तहरीरी तौर पर भी और मिल के भी। और वहां पे हम बैठे, उन्होंने और काफी चीजों की बातचीत की जो गा गे की शक्ल में, और चंद चीजें वहां पे हमें होती हुई नजर भी आई, लेकिन जो हमारा असल एतराज था जो पहले हो चुका था, जिसके ऊपर बाइकाट हमने अनाउंस किया था, हम उसको प्रॉपर्ली वहां जाके अनाउंस करके आए। ठीक है। अच्छा, यानी आपने 90 दिन के बाद जो एक्सटेंशन दी एक किस्म की, तो वो आपने इसीलिए दी जी, हमने वो उसकी 2-3 चीजें थी, क्योंकि वो हम इजलास के अंदर बैठ की चीजें तय हुई कि बार बार ये कह रहे थे कि नई हुकूमत बनी है जी, नई हुकूमत बनी है, जबकि हमारा ये काम नहीं था कि नई हुकूमत है, पुरानी हुकूमत है। हुकूमत पाकिस्तान इसमें जिम्मेदारी ले रही है, तो हुकूमतें बनती रहे ना, हमें तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा हमने फिर भी यहाँ बैठे, हमने कहा ये एक और बहाना कल बन जाएगा, क्योंकि हम एक बड़ी काल की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा इनको ये टाइम मजीद 1 माह का दिया जाए। ये भी राय आई, जिसकी वजह से हमने आज खुद इनको 1 माह का टाइम दिया, जिसके ऊपर बाद हमारे फिलासफर हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जनाब हुकूमत ने टाइम ही नहीं मांगा, एक्शन कमेटी बिक गई और उन्होंने टाइम दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर दिमाग रखने वाले लोग मौजूद हैं और बड़ा सोच समझ के, बड़े तहम्मुल से वो अपने फैसले करते हैं।
سر یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا تھا تو اس پہ کتنا فیصد ابھی تک عمل درآمد ہوا ہے؟ سر دیکھیں میں نے ابھی اس سے پہلے بھی بات کی کہ چند چیزیں ہیں، اکا دکا معاوضہ جات ہیں، نوکریاں ہیں، بجلی کے معاملات ہیں، ان کو ہم جزوی کہہ سکیں گے، مکمل نہیں کہہ سکتے. مکمل کوئی بھی ایک پوائنٹ جو ایسا آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن ورکنگ وہ کر رہے ہیں، لیکن گاہ گی گے کے ساتھ. تو یہ گاہ گی گے ہم 78 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، تو ہم عوام کے پابند ہیں، ان کے پابند نہیں ہیں. ہمارے پاس عوام کا ایک پریشر ہے، عوام کی ایک سپورٹ ہے ہمارے ساتھ، تو ہم نے عوامی امنگوں کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ 98% چیزوں پر عمل کر چکے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب نے بھی پرسوں یہاں پہ اسمبلی میں اسپیچ کے دوران کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ چیزیں تسلسل کے ساتھ چلیں گی. تو اس کے باوجود کیا گورنمنٹ کا دعویٰ یہ بالکل غلط ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک پاکستان کے بڑے میڈیا چینل پہ بیٹھ کے بھی اسی وزیر اعظم صاحب نے 2 ماہ پہلے کہہ دیا تھا 98% چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ اگر 98% چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں تو یہ جو ہم اس دن اسلام آباد سے اٹھ کے آئے وہ پوری ہمیں بریفنگ دے رہے ہیں، جناب یہ کام ادھر پہنچ گیا، یہ ادھر پہنچ گیا، یہ ادھر پہنچ گیا. وزیر اعظم صاحب نے کہا جی 10 ارب روپے ہمیں مل گیا. تو ابھی تو 10 ارب روپے کی اوپر ورکنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. PC1 بن رہا ہے، پاکستان کا جو ادارہ ہے بابڈا کا جس نے پرچیزمنٹ کرنی ہے، ابھی اس سے بات چیت ہو رہی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا وزیر اعظم صاحب یہ کون سے 98% کام ہے جو آپ جن کا کریڈٹ لینے کی وہ چکر میں ہیں؟ تو آپ خود اپنی بات سے ڈینائی کر رہے ہیں. 2 ماہ پہلے آپ نے کہا جی کیبنٹ اجلاس ہو گیا، منظوری ہو گئی. کدھر ہے ایئرپورٹ، کدھر ہیں آپ کی باقی چیزیں، کدھر ہے کشمیر بینک؟ جی ورکنگ ہو رہی ہے، گاہ گی گے کی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ معاہدے کے بعد آپ کسی گارنٹر کا نام بار بار لے رہے تھے، بار بار اس کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ابھی جب معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کے بعد کیا آپ کا جو اگلی کال ہوگی یا اگلا جو احتجاج ہوگا تو وہ ان 53 ممبران اسمبلی کے خلاف ہوگا یا اس گارنٹر کے خلاف ہوگا؟ سر دیکھیں میں اپنی اس میں ذاتی رائے دوں گا کہ میری ایک عادت ہے کہ جو بات ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوتا ہوں، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، کچھ لوگ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا اپنا نظریہ اپنی سوچ ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ نظام پاکستان کون چلا رہا ہے اور ریاست کا نظام کون چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے چلنا ہے. جب گارنٹر کی بات کروں گا تو سامنے تو حکومت پاکستان ہے، پیچھے اس کے کوئی اور ہے، اور میں برملا یہ بات کرتا ہوں. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ؟ بالکل اسٹیبلشمنٹ کہیں جس کو آپ، اس اسٹیبلشمنٹ کے مختلف چہرے ہوتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم اس گارنٹر کو چوکو چوراہوں میں ڈسکس کریں گے، کوئی اس میں چھپنے والی ڈرنے والی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں گارنٹر کے ایک پارٹ کو تو آپ پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے جب 2-3 اکتوبر کو. سر وہ دیکھیں نا، میں نے کیوں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. اب یہ چیزیں چھپا کوئی نہیں سکتا. اب پتا ہے کس نے فائرنگ کروائی، کس کی سپورٹ سے ہوئی. وہ اسی گارنٹر کا دوسرا چہرہ ہے جس کو آپ سر بالکل یہ میں نے کہا نا کہ کچھ حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کو تسلیم کیا جائے اور اس کے مطابق آگے چلا جائے. گو کہ وہ حقیقت ہمیں بحیثیت کشمیری مجھے پسند نہیں ہے، میری عوام کو پسند نہیں ہے، لیکن وقتی طور پہ وہ دیکھیں کہ نظام چلانے والے کون ہیں. لیکن جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے مطالبات ہیں اور انسانی نوعیت کے مطالبات ہیں، تو گورنمنٹ کے بجائے آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ؟ دیکھیں نا، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں کر رہے نا، ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوا مذاکرات میں آپ کو نظر آیا؟ کیا کسی ایگریمنٹ کے اندر کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کا سائن موجود ہے؟ میں آپ سے انڈیویجول سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ بار بار چونکہ گارنٹر کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کسی نے گارنٹی دی ہوگی. تو پھر سر تو ہے، تو میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں. میں نے کہا نا میں حقیقت پسند بندہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو حقیقت ہے میں بیان کروں گا. مجھ سے کہیں غلطی ہوگی میں سارے پبلک میں آ کے معافی مانگوں گا. مطلب گورنمنٹ کے بجائے آپ کا جو معاہدہ تھا اصل بنیادی طور پہ سامنے تو گورنمنٹ تھی، اصل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سر دیکھیں ہمارے کچھ جو ممبران کمیٹی ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اجتماعی طور پہ جب ہم بات کریں گے تو ہمارا یہ متفقہ فیصلہ کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب مجید کی میں بات کروں گا. انہوں نے ایک امن مارچ نکالا تھا، تو اس امن مارچ میں ان پر اس کے بعد ایک جو شہری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک ورکر مارا گیا تھا سدھیر نام کا. تو اس کی FIR بھی ہے، ان کے پیرنٹس کے، ان کے لواحقین کے، اس مدعیت. جی یہ بتائیں کہ اس فائرنگ میں کوئی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے یا صرف وہ ایک ہی کیجوئلٹی؟ نہیں سر، زخمی ہوئے تقریباً 32 لوگ. اگر 32 لوگ زخمی ہوئے تو FIR میں ان 32 لوگوں کا نام کیوں نہیں؟ ان 32 کی FIR جو ہے نا سر وہ الگ ہے، زخمیوں کی FIR ہم الگ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہو چکی ہے یا نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت تو پولیس اسٹیشن نے تو درخواستیں لینے سے انکار کر دیا تھا
یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ سدھیر کے مرڈر کی جو درخواست ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہم نے چیلا چوک میں رکھ کے ایف آئی آر کٹوائی ہے. آپ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں، کن اداروں کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن اس میں جو ایف آئی آر میں نے دیکھی اس میں مدعیت تو اس کے لوائقین جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی نہیں نا. بیسیکلی ہم نے قانونی پروسیس پورا کیا. جو وارث ہے ایف آئی آر وارث کی طرف سے ہوتی ہے، مدعیت جو ہے وہ جو خونی رشتہ جس کا ہے وہ اس کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ایک جذباتی چیزیں ہیں کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس کی وارث ہے. بالکل ان کے والد کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ذمہ داری ٹھہرائی، لیکن حقیقی طور پہ جو اصل وارث ہے وہ ان کے والد ہے. بنیادی طور پہ جب اس طرح کے سیاسی ایونٹس ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا جو تنظیمیں کرواتی ہیں تو ان کی طرف سے ایف آئی آر دیکھنے میں آتی ہے. لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ظاہر ہے پہلے بھی کچھ کیجوالٹیز ہوئی تھی تو اس وقت بھی ورثہ کے طرف سے ایف آئی آرز ہوئی تھی. یہ ہماری سر اس کو میں جواب دے دیتا ہوں، یہ ہماری ٹیکنیکل کہہ لیں، ہماری جو لیگل ٹیم ہے ہماری، یہ اس کی طرف سے یہ اس کو آپ اچھا فیصلہ کہہ لیں یا غلط فیصلہ کہہ لیں کہ یہ اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اصل جو ورثہ ہیں ہم نے ان کے نام سے ایف آئی آر. لیکن یہاں پر پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جاتے ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں یا ان پر ایف آئی آرز ہوتی ہیں یا پھر وہ کوئی مارا جاتا ہے تو ان کو اپنے کارکنان کو عوامی ایکشن کمیٹی بڑا اچھا سوال ہے. اب جہاں تک کہ ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے سب سے پہلے ان کا جو ایک معاوضہ بنتا تھا جی ہم نے وہ لیا. ٹھیک ہے. جو شہید ہوئے ان کا ہم نے معاوضہ لیا، ان کی نوکری لی. جو زخمی ہوئے گن شوٹ سے ہم نے ان کا معاوضہ لیا. اور آج بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے ان لوگوں کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہے. صحیح. اچھا، ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کور کمیٹی کے ایک رکن کی جانب سے باغ میں جب وزیر اعظم نو منتخب وزیر اعظم فیصل راٹھور کا استقبال ہوا تھا تو اس کے بعد آپ نے بھی کچھ تنقید کی تھی ان پہ اجیرا میں. میں نے تنقید نہیں کی تھی، میں نے پہلے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا. میں بات کھل کے کروں گا. اس وقت تک وہ جو ان کا موقف آیا تھا میرے پاس اسی وقت کہ انہوں نے بحیثیت چیئرمین یا صدر انجمن تاجران باغ، کیونکہ باغ کی ایک روایت ہے جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے یا کہ ان کا وہ اس کا استقبال کرتے تھے، تو انہوں نے ان کا استقبال کیا. لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ڈیفینڈ ان کو اس لیے کیا کہ بھئی انہوں نے تو تاجروں کے پلیٹ فارم سے ان کا استقبال کیا، گو کہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے اس کا بھی کہا نہیں، لیکن یہ ان کی رائے ہے. لیکن تھوڑی دیر میں یہ ہوا کہ وہ ایک پوسٹ کسی صحافی کی وہ پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں اپنی وال کے اوپر جس کے اوپر کلیئر کٹ لکھا ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور انجمن تاجران نے استقبال کیا. یہ ہماری ایس او پی کے خلاف تھی، جس کے اوپر میں نے ہجیرہ میں جو ہمارا ایونٹ ہوا وہ طارق صاحب کے بیٹے کی شہادت کی جو تھی وہاں پہ. اچھا، ریسنٹلی ایک انٹرویو تھا انجم زمان صاحب کا، تو اس میں انہوں نے کوئی بات کی تو اس پر کچھ ری ایکشن دیکھنے کو آیا. انڈیویجول ایکٹ کہا گیا، اس کو بھی انڈیویجول ایکٹ کہا گیا تھا. لیکن کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس کے ممبران کا اس طرح کا جو انڈیویجول ایکٹ ہے تو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح کنٹینیوس کرتے ہیں؟ یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہم جو افتخار صاحب ہیں ان کے والے سے بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں، کارروائی ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی ممبران کے خلاف کارروائی ہوئی. جہاں تک بات رہی انجم زمان امان صاحب کی، ہم یہ پھر یہ کہیں گے کہ ان کا یہ ذاتی بیانیہ تھا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے. لیکن ہم نے اس اجلاس میں سختی سے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب ہمارا کوئی بھی کور ممبر جو ہے کسی بھی ایسے ایونٹ میں نہیں جائے گا جہاں پہ یہ حکومتی وزراء یا وزیر اعظم وغیرہ موجود ہوں گے، کیونکہ لوگوں کی توقعات ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ. تو بالکل ہم ان توقعات کا احترام کرتے ہیں اور احتراماً ہم نے اس کال کو، ان کی اس بات کو آن کیا، ریجیکٹ کیا کہ یہ انجم زمان صاحب کا ذاتی بیانیہ ہے. لیکن جہاں تک بات رہی سوال جو آپ کی، انشاءاللہ جو اگلا اجلاس ہوگا اس کے اندر بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے جو بہتر فیصلہ آئے گا وہ پبلک کے سامنے کیا جائے گا. اچھا، پھر ان 53 ممبران کا ذکر آیا تو پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا جو اگلا لائے عمل یا اگلا احتجاج ہوگا تو وہ ان 53 ممبران کے خلاف ہوگا یا پھر گارنٹر کے خلاف ہوگا؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر پوری قوم اکٹھی ہے، چاہے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، چاہے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، چاہے جس بھی نظریے سے لوگ ہیں، کہ یہ نظریات سے ہٹ کے، سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے، مسلک سے ہٹ کے، علاقوں سے ہٹ کے، یہ صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے. اور بنیادی حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کو کبھی اسٹیپ آگے جانا پڑتا ہے، پیچھے آنا پڑتا ہے، اور ہم نے لوگوں کی بنیادی چیزیں حاصل کرنی ہیں. تو مشاورت ہماری اس پہ ہو رہی ہے اور 25 فروری کو جو ہمارا اجلاس ہوگا، کیونکہ میں اکیلا ممبر ہوں، میں اس پہ آپ کو کوئی کلیئر رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میں پابند ہوں اپنی کور کمیٹی کا. تو وہ جو بیٹھیں گے، جو بہتر فیصلہ ہوگا کہ وہ ہم نے 53 ممبران اسمبلی کے خلاف احتجاج کرنا ہے یا ان لوگوں کے خلاف کرنا ہے کہ جنہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے. اچھا، آپ کے ڈائریکٹ مذاکرات چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہو رہے تھے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف احتجاج ہو؟
سر کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری اس بات میں وزن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ نے سوال پوچھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، اور ساتھ میں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ریسنٹلی جو اعلامیہ آیا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، تو اس میں 24 اکتوبر 1947 کے اعلامیے کے تحت بااختیار گورنمنٹ کی بات کی گئی، بااختیار اسمبلی کی بات کی گئی. تو کیا جو گزشتہ اعلامیے تھے یا جو گزشتہ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، تو اس وقت یہ بااختیار اسمبلی کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ سر دیکھیں، وہ ہم نے ایک مثال دی ہے، وہ اس کو یہ نہ لے لیا جائے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جناب 24 اکتوبر کے اعلامیہ کا اعلان کر دیا. اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک رائے دی گئی ہے کہ اسی تسلسل کو ذکر کیا گیا کہ بھی آپ نے خود ایک چیز 24 اکتوبر کا ایک اعلامیہ تھا جس کے اندر آپ نے خود بااختیار حکومت کی بات کی تھی، تو ہمیں کیوں نہیں اسی طریقے سے بااختیار کیوں نہیں ہمیں ہونے دیتے؟ وہ جسٹ ایک سمجھانے کے لیے 24 اکتوبر کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہمیں بااختیار ایک نظام چاہیے، بااختیار ایک حکومت چاہیے، اور یہ جائز بات ہے ہماری، یہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی بات نہیں ہے. 24 اکتوبر کا اعلامیہ ایک کلی طور پر مختلف چیز ہے، چونکہ اس اعلامیہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سرکاری جو موقف ریاست کا موقف رہا ہے، تو اس میں جو ایک بیس کیمپ کا کانسیپٹ تھا، کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس طرف تو نہیں جا رہی؟ میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہم نے جسٹ ایک مثال دی ہے کہ جس طرح بااختیار تھی، بااختیار ہم ابھی بھی تو بااختیار کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی سابقہ معاہدے میں، سابقہ ڈیٹوں میں نہیں گھسنا چاہ رہے. ہم نے مثال اکثر دیتے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، جناب فلاں بندہ جس طرح اپنی دکان چلا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں میں بھی اس طرح دکان چلاؤں. اب وہ دکان چلا رہا ہے اپنی ایس او پی کے مطابق، میری اور آپ کی صرف مثال پہ بات ہوئی کہ دکان اس طرح چلنی چاہیے. اب دکان چلانے کے اندر، کیونکہ میں تاجر ہوں، میں نے تب دکان کی بات کی، دکان چلانے کے اندر اس تاجر کی باقی ڈیفرنٹ ایس او پیز ہیں، میری اور آپ کی ڈیفرنٹ ہوگی. ہم نے جسٹ ایک مثال دی تھی کہ ہمیں بااختیار ہونا چاہیے اس ریاست کو بااختیار بنانے کے لیے، جس طریقے سے 24 اکتوبر کے اعلامیے میں لکھا کہ جی بااختیار ہوگی. میں باقی چیزوں میں نہیں گھستا کیونکہ اختیار کی بات ہے، ہم حق ملکیت، حق حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جسٹ مثال دی گئی جناب کہ اس طریقے سے بھی ہمیں بااختیار ہونا چاہیے. لیکن اسی جو مثال، جس مثال کی آپ اس وقت حمایت کر رہے ہیں، تو اسی مثال پر آپ تنقید بھی کر چکے. جب تاسیسی جلسہ تھا راولاکوٹ میں، تو وہاں سٹیج سے بات کی گئی تھی 24 اکتوبر کے اعلامیے کی، تو اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے لا تعلقی بلکہ اس پر تنقید بھی کی تھی. تو کیا اس وقت مثال درست نہیں تھی؟ اس وقت بھی یہی بات تھی اور آج بھی یہی بات ہے کہ ہم اپنے یہاں پہ اختیار کی بات کر رہے ہیں، اپنے جو ہماری یہاں کی ریسورسز ہیں ہم اس پہ اختیار کی بات کر رہے ہیں، ہم حکمرانی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ان حکمرانوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیے جائیں، ان معدنیات کے اوپر، ان وسائل کے اوپر ہمارا حق ملکیت تسلیم کیا جائے. تو یہ ایک مثال دے دی جناب، جس طریقے سے آپ نے کہا تھا جناب بااختیار حکومت، تو ہم وہی بااختیار حکومت کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب آپ باقی تفصیل میں اگر جائیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر نہیں ہے لوگ متفق، تو لہٰذا اس بحث میں جانے سے سمپل سا میں نے جو آپ کو جواب دے دیا کہ ہم ایک بااختیار نظام کی بات کر رہے ہیں. یا پھر یہ کہیں اس طرح کی سٹرگل تو نہیں تھی کہ کہیں جو قوم پریس ایلیمنٹ ہے تو اس کو اپنی طرف موٹیویٹ کرنے کی؟ نہیں سر، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی ایک نظریے کا ہم اس پہ لیبل نہیں لگا سکتے. تمام نظریات کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، دیکھیں تمام نظریات کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور تمام کی متفقہ اکثریتی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے. اچھا، گزشتہ 2.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہمیشہ خود کو غیر سیاسی، غیر نظریاتی کہتی رہی اور صرف آزاد جموں کشمیر کے حقوق کی بات کرتی رہی. لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیپ آگے بڑھی، یاسین ملک کی رہائی کی بات کر رہی ہے. تو کیا یہ جو ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، تو کیا اس کے پیچھے چل پڑی ہے، یا پھر کیا معاملہ تھا کہ آزاد کشمیر کے جو حقوق کی تحریک تھی تو اس سے باہر نکل کے یہ یاسین ملک کی رہائی؟ معذرت کے ساتھ کچھ لوگ، کچھ پیچھے پلانر ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کسی کو معاف نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے. ہم نے یاسین ملک صاحب کا جو احتجاج کا فیصلہ کیا، ہمیں نہیں تھا پتا کہ ان کا کیس کس سٹیج کے اوپر ہے. ہمیں یہ پتا ضرور تھا کہ 28 تاریخ کو ان کا جو کیس ہے وہ سٹیج کے اوپر ہے کہ ان کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے. ہمیں نہیں اس چیز کا اندازہ کہ وہ اگلی تاریخ پڑھنی تھی یا کیا. جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اس تاریخ سے پہلے، ہمارے ڈیسیژن سے پہلے کا جو میٹر موجود ہے اس کے اندر کلیئر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 28 تاریخ کو جو ہے ان کو پھانسی کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. جب یہ ڈسکشن ہوئی تو ہم نے انسانی ہمدردی کے ناطے کہ وہ ایک کشمیری لیڈر ہے اور وہ اپنی لڑائی لڑتے ہوئے کشمیر کی آزادی کی، وہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ 28 تاریخ کو اس کے خلاف پھانسی کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. باہمی مشاورت سے یہ بات کی گئی ہے کہ ہم بحیثیت کشمیری انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں گے. اس کو کسی اور اینگل پہ لے جانا، جو کئی ادارے، کئی سوچیں، کئی ذہن لے کے جا رہے ہیں، جو سوال آپ نے کیا
بالکل قطعاً ہمارا کوئی اس طرح کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں ایک ایسا جملہ تھا کہ جس میں مشال ملک کو ریلیٹ کر کے کہا گیا تھا کہ ان کی کال پہ لبیک. نہیں ان کی کال پہ کیوں, ان کی کال پہ ہم کیوں لبیک کہیں گے؟ کمال ہے, ہمارا اپنا دماغ نہیں ہے کہ ہم مشال ملک صاحبہ کے کہنے پہ یہ کریں گے. کیوں؟ مشال ملک صاحبہ کرتی نا پاکستان کے اندر, اتنے عرصے سے وہ ان کے نکاح میں انہوں نے کون سا وہاں پہ احتجاج کیا یا کیا کچھ کیا, وہ تو خود جواب دہ ہیں. ہمارا اپنا ایک دماغ ہے, ہم اپنا سوچتے ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہر فیصلہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, تو مطلب اس کا بیک گراؤنڈ صرف انسانی ہمدردی کے ناطے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ ایک اسٹیٹ نیریٹو کافی ٹائم سے یہ بک رہا ہے, تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت ساری چیزیں مطلب جب سے آپ نے گارنٹر کی بات کرنا شروع کی ہے تو وہ اس طرح فیل ہوتا ہے کہ اسٹیٹ نیریٹو کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی ہے. تو اس ضمن میں یہ سوال ظاہر ہے ایک اہمیت کا حامل ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ کچھ مواقع پہ آپ نے یہ کہا کہ آئندہ انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے, جی, تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایمرجنسی نافذ ہوگی یا حالات اس طرح کے بن رہے ہیں؟ بنیادی وہ سوچ کیا تھی؟ میں وجہ بتاتا ہوں. ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں 12 سیٹوں کا خاتمہ موجود ہے, اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ موجود ہے. اب جب تک یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی, جی, ہم ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں, جی, بنیادی حقوق کی تحریک ہے. بنیادی حقوق کے اندر یہ آتی ہے کہ 12 سیٹیں وہ ظالم اور جابر کا ایک ہمارے اوپر وہ تسلط ہے کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمارا کوئی بھی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا, چاہے وہ فائنینشیل ہے چاہے وہ سیاسی ہے. لہٰذا ان 12 سیٹوں کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جب تک ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہمیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میں الیکشن نہیں ہونے دوں گا, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن نہیں ہونے دے گی. نہیں, گو کہ آپ نے ایسا نہیں کہا, لیکن تاثر اس سے یہی جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, چونکہ الیکشن کا ایک ٹینیور کمپلیٹ ہوگا جولائی میں, تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مطلب اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں یا ان کا احتجاج اپنی جگہ پر, ساری چیز اپنی جگہ پر, لیکن ایک یہ جو جس طرح کا بھی نظام ہے اس کا ایک تسلسل تو برقرار رہنا چاہیے. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر غیر جمہوری قوتیں مستحکم ہو رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایکشن جو ممبران کور کمیٹی کے ہیں ان کے پاس کوئی اتنا بڑا اختیار نہیں ہے کہ وہ عوام کی امنگوں کے بغیر فیصلہ کریں. ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہم پبلک میں جاتے ہیں, ہم پبلک کے اندر گئے ہیں, ہم نے لوگوں سے رائے لی ہے, وارڈ سطح پہ ہم گئے ہیں, لوگوں کی جو رائے سامنے آئی ہے ہم اس رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ان الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ کریں گے, اور مزید رائے بھی ہمیں درکار ہے. اچھا یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ہم جو نیکسٹ میٹنگ کال کریں گے یا جی بالکل 25 کو ہمارا ہو رہا ہے نا اجلاس, اس کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سم اپ کر سکیں. اگر ایکشن کمیٹی الیکشن میں نہیں جاتی, چونکہ ایک پولیٹیکل جو سسٹم تھا آزاد جموں کشمیر کی سیاسی جو روایات تھی تو ان میں خاصی تبدیلی لائی گئی ہے, لیکن کوشش بھی ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر عوامی ایکشن کمیٹی نہیں جاتی تو اس کا لائے عمل کیا ہوگا؟ آپ نے کئی جگہ پر کہا کہ ان اٹینڈڈ ان الیکشن کو نہیں چھوڑیں گے, تو اگر الیکشن میں نہیں جاتی تو کیا بائیکاٹ کریں گے یا کیا؟ دیکھیں سر, یہ سوال بھی بار بار پوچھا جا رہا ہے, میں نے پھر اس کا جواب دوں گا کہ میں ایز اے سنگل ممبر جو ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لگ بھگ آج سے 1 سال پہلے میں نے آپ سے بالکل میں نے آپ کو یہی کہا تھا, اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہم within 2 and 3 months ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, ہمیں اس الیکشن سے جو بہتر چیزیں اور تھیں, جو عوام کی بیسک نیڈز تھیں, ہمارا فوکس اس کی طرف تھا, ہمارا فوکس صحت کارڈ کی طرف تھا, ہمارا فوکس آٹے کی طرف تھا, ہمارا فوکس بجلی کی طرف تھا. یہ الیکشن جو ہے نا, گو کہ یہ ایک بیسک چیز ہے, لیکن عوام کے لیے اپنی بنیادی ضروریات, آٹا, بجلی اور صحت کارڈ جو اس کی بنیادی ضرورت تھی, یکساں فری تعلیم اس کی بنیادی ضرورت ہے, پوری ریاست کے اندر اچھی صحت اس کی بنیادی ضرورت ہے, اچھی روڈز عوام کی بنیادی ضرورت ہے. ہم پہلے اس پہ فوکس رکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ جب الیکشن قریب آ گئے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کے قریب آنے سے پہلے جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے. اچھا, آپ نے کہا صحت کارڈ کا آپ نے تذکرہ کیا, تو صحت کارڈ تو کچھ مخصوص بیماریوں کے لیے ہے. آپ کا کئی پر زبانی طور پر یہ مطالبہ بھی رہا کہ ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز فری کی جائیں, جی. لیکن صحت کارڈ سے تو ہیلتھ فیسلٹیز فری نہیں ہو رہی. وہ انڈور پیشنٹس کے لیے تو ٹھیک ہے کچھ بیماریوں کے لیے, لیکن جو آؤٹ ڈور پیشنٹس ہیں, جو او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں, تو ان کو تو اگر آپ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھیں نا, یہ تو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جتنے حکمران ہیں جو بڑے بڑے اسٹیجوں پہ بیٹھ کے امیر مقام سمیت یہ جتنے ممبران ہیں, یاد ہو ہمارے پاس آن ریکارڈ چیز موجود ہے کہ ہم نے پی سی ہوٹل میں جو بات پریس ریلیز جاری ہوئی تھی کہ ہم نے ایکشن کمیٹی کا 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ من تسلیم کر لیا.
فی الوقت جو ارجنٹ میٹر ہے ان کے اوپر ہمارا یہ معاہدہ طے ہو گیا, باقی چیزیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوں گی. اب اسی کے اندر ایک پوائنٹ صحت کا, صحت کے اندر بنیادی اور فری صحت ہمارا بیسک پوائنٹ ہے. ہیلتھ کارڈ اس کے اندر ایک جز کی حیثیت سے ہے. ہیلتھ کارڈ تو بجٹ میں پہلے بھی مینشن کیا گیا, میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود ہے. ہمارا جو چارٹ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کو تفصیل سے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ تو صرف بلٹس پڑھ رہے ہیں, 38 بلٹس پڑھ رہے ہیں, ہر بلٹ کے آگے تفصیل موجود ہے. نہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عملاً جو آپ کے مطالبات تھے جن پر عمل کیا گیا, تو اس میں تو ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے صرف صحت کارڈ کی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کمپلیٹ کر دیا؟ میں کیوں اعتراض کر رہا ہوں؟ اسی وجہ سے تو کر رہا ہوں. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اسٹیٹ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے بنیادی صحت کا, جی, مفت صحت کی سہولیات کی فراہمی, تو یہ منظور کر لے گی؟ منظور کرنا پڑے گا. عیاشیاں اپنی ختم کریں گے, ان کو عیاشیاں ختم کرنی پڑیں گی, عوام کو ان کو سہولت دینی پڑے گی. اچھا, یہ بتائیں کہ ان کی بار بار آپ ان کی عیاشیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو ان کی کون کون سی عیاشیاں جو مطلب فنگر ٹپس پہ آپ اگر بتا دیں. سر دیکھیں, بیسیکلی ہم 3 طبقات کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بیوروکریٹ, ٹھیک ہے, سیاستدان, جوڈیشری. ٹھیک ہے. اب جب اخراجات پہ آئیں گے تو سب سے بڑا خرچہ جوڈیشری کا ہے. ٹھیک ہے. اتنی بڑی تنخواہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, ان کی تنخواہیں دیکھیں, ان کے چپراسی کی کیا تنخواہ ہے, صحیح کام کیا ہو رہا ہے. ان کے فیصلوں پہ جائیں تو انبار لگا ہوا ہے, عدالتوں کے فیصلے نہیں ہو رہے. تیسری چوتھی نسل آپ کی دیوانی کیس میں ختم ہو جاتی ہے, جج صاحب فیصلہ نہیں کر رہے, کئی جج تبدیل ہو جاتے ہیں, فیصلہ نہیں ہو رہا. اور جب مراد لینے کی بات آتی ہے تو فوری طور پہ مثال دی جاتی ہے جناب کی جو ایگریمنٹ ہے آزاد حکومت کا حکومت پاکستان کے ساتھ, کہ 4th اور 5th شیڈیول کے مطابق جو اضافہ وہاں پہ ہوگا وہ اضافہ یہاں پہ جوڈیشری کو ملے گا, جو اضافہ وہاں پہ ہوگا وہ اضافہ بیوروکریسی کو ملے گا, جو اضافہ وہاں کے ممبران اسمبلی کی اس میں ہوگا وہ اضافہ یہاں پہ ہوگا. کیا ان کا حجم اتنا ہے, اتنی آبادی ہے کہ یہ وہ مراد جو وہاں پہ پاکستان میں لی جا رہی ہیں وہ ان کو دی جائے؟ نہیں, یہاں پہ حجم کے مطابق آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یہ حجم سے باہر آپ کو ہم کسی بھی زیادہ مراد کو نہیں لینے دیں گے. اچھا, باقی جو بیوروکریسی کی کیا مراد ہیں جن اب دیکھیں ان میں, آپ مختصراً ناظرین کے لیے یہ بتا دیں کہ جو گورنمنٹ آفیشلز بیوروکریسی اور جوڈیشری, دیکھیں اس کا اگر ہم ایک میکانزم پہ آئیں میں آپ کو جواب دے دوں. بتا دیں کہ سالانہ سنیں میری سن لینا بات, کہ ہماری 3 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. ایک ہے امپلیمنٹیشن کمیٹی جس کا میں عمر نذیر صاحب, امتیاز اسلم صاحب ممبر ہیں. ایک آگئی ہماری جو 12 مہاجرین سیٹوں کے حوالے سے ہے, اور وہ راجہ امجد صاحب, ارباب ایڈوکیٹ, سعد انصاری ایڈوکیٹ ہیں. اسی طرح تیسری جو ہماری کمیٹی ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں اشرافیہ کی مراد, اس کے لیے ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے فیصل جمیل کشمیری صاحب, راجہ مجتبیٰ صاحب اور راشد دہیم صاحب. اب یہ ان کا ڈومین ہے. میں کوئی ایسا فگر دے دوں کہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے تو کل یہ نئی بحث چھڑ جائے, لہٰذا ہم ہمیشہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ان کے نمبر بھی دے دوں گا. اس سوال کا دونوں کمیٹیوں کے ممبران آپ کو پراپر اور ایکوریٹ جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹیوں کی ہم اگر مثال دیکھیں تو یہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے لیے ہوتی ہیں. آپ کے پاس ان مسائل کا مستقل حل کیا ہے؟ نظام کو ٹھیک کرنا. نظام ٹھیک ہوا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو ہم ایک مہذب معاشرے کے اندر ہوں, یورپ کی مثال دیں, تو پھر تو پلے کارڈ لے کے ہم سڑک کے باہر کھڑے رہیں تو نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی سنیں, یورپ جہاں کی مثالیں اکثر یہ ہمارے بڑے بڑے فلاسفر دیتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے بیوروکریٹ, کہ جناب دیکھیں جی یہ بڑا غیر مہذب طریقہ ہے جناب, یہ باہر آتے ہیں روڈیں بند کر دیتے ہیں جی, یورپ میں اس طرح ہوتا ہے, یورپ میں اس طرح ہوتا ہے. تو یورپ کے اندر یہ مثال میں جو دے رہا ہوں بار بار کہ وہاں پلے کارڈ بھی اٹھایا جاتا ہے, اور اسی یورپ کے اندر جب پلے کارڈ اٹھا کے معاملات حل نہ ہو تو اسی یورپ کے اندر لوگ باہر نکلتے ہیں. لیکن الحمدللہ یورپ کے اندر جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو ڈاکے پڑتے ہیں, بڑے بڑے مال لوٹے جاتے ہیں. الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب بھی عوام کو باہر نکالا, اس ریاست کی کسی پراپرٹی کا نقصان نہیں ہونے دیا, کسی جگہ پہ ڈاکے نہیں ڈالیں گے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام کی درستی آپ کس ضمن میں کریں جب اے جے کے گورنمنٹ کے پاس اس ایکٹ 74 کے تحت تو ان کے پاس جو اختیارات ہیں تو ان کے تحت تو ہم اس کے اندر دیکھیں سر, ہم وہ سٹرگل کر رہے ہیں جو آئین پاکستان اور آئین آزاد کشمیر کے اندر جو ایکٹ ہے جو اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری لیگل چیزیں ہم وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ جو 24 اکتوبر کے اعلامیہ والی آپ نے ڈیمانڈ کی تو وہ تو ایکٹ 74 سے دیکھیں نا آپ, ہم نے مانگا اختیار, آپ پھر گھس رہے ہیں جان بوجھ کے اس ڈیبیٹ میں جس میں ہم جانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ایکٹ 74 میں آپ کے جو تمام تر وسائل, بنیادی وسائل سے متعلق جو بھی چیزیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں.
F-74 میں, تو F-74 میں پھر کس طرح میری بات سنیں نا, اب جو ہمارے وسائل ہیں, ٹھیک ہے, بجلی تھی نا, بجلی سبجیکٹ پاکستان کا تھا نا, حل ہو گیا نا, ہم نیپرا سے باہر نکل آئے نا, نیپرا سے باہر نکلے, لیکن ہمارے جو ڈیمز ہیں, جو ہمارے پروجیکٹ ہیں, ان کا تو ابھی تک ہم اسی طرف آ رہے ہیں. ہم دیکھیں نا, ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ملکیت ہے, ملکیت کو تسلیم کیا جائے. تو جب وہاں پہ کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ ایگریمنٹ نہیں سائن کر سکتے, آپ جو 74 کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ باؤنڈریز نہیں ہے کہ جناب ہم یہاں پہ ڈیم کی ملکیت کو جو ہے اس کو کلیم نہیں کر سکتے. ہم کلیم کر سکتے ہیں, انویسٹر آئے گا, ہم ٹرائی پارٹ ایگریمنٹ کریں گے, ریاست اس میں اپنا حق لے گی. بتائیں ریاست یہاں پہ کس جگہ کھڑی ہے؟ نہیں, اس میں ہائیڈل پروجیکٹس بنیادی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہیں, گورنمنٹ آف ایجیکے کا سبجیکٹ نہیں ہے. تو پھر اس F-74 کے اندر جو چیز گورنمنٹ آف ایجیکے کا سبجیکٹ نہیں ہے, یا جو چیز اس اسٹیٹ کو نہیں دی گئی, تو اس پر حق کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ 78 سال تو کسی نے یہ ڈیبیٹ سٹارٹ نہیں کی. 78 سالوں میں 76 سال جو گزر گئے ہیں, ایکشن کمیٹی نے ڈیبیٹ سٹارٹ کی. آج آپ بھی سوال کر رہے ہیں جناب کہ بااختیار کس طرح ہوں گے سیٹ کے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی سوال ہوتے رہے, لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوا. پریکٹیکل نہیں ہوا. میں خود بھی کرتا رہا. اگر میرا کیریئر 10 سال کا ہے تو میرے 10 سال نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے سوال ایسے موجود ہیں. سنیں نا, ان پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا نا. دیکھیں, نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم F-74 کے تحت اس سٹرگل کو لے کے چل رہے ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو آئین ہے, مطلب اسٹیٹ آف پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر اس دن راجہ امجد صاحب نے بھی ایک جواب دیا, اس کو بھی لوگ سمجھ نہیں سکے کہ فی الوقت تو آپ کا ایک موجود ہے نا, فی الوقت تو ایک موجود ہے, بجائے اس کے کہ ابھی آپ اس لڑائی میں گھسیں, تو اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری چیزیں بنیادی ہیں وہ کیوں نہ حاصل کریں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا, بالخصوص حق حکمرانی, حق ملکیت کا, تو یہ دونوں چیزیں اس ایکٹ کے اندر موجود نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو اس کا جواب دیا نا کہ بجلی کو ہم اگر چھیڑیں تو یہ جو ہو گیا, کدھر گیا وہ ایکٹ؟ نہیں, بجلی پہ ہمارا حق حکمرانی تو نہیں تسلیم ہوا نا. کیا چیز؟ بجلی ہمیں سستی ضرور ملی ہے. نیپرا آگے جو ہمارا ہائی کورٹ کا فیصلہ 2019 ہے وہ کیا ہے؟ 2000 ہائی کورٹ کے فیصلے پر آپ خود کہہ رہے ہیں 2019 کا فیصلہ, آج 2026 ہے, 7 سال ہو گئے. اس کے مطابق نہیں ہوا کام. ای پی اے نے کوئی کام, ای پی اے کی جو سفارشات تھی اس فیصلے میں موجود ہیں, ان کے مطابق کوئی کام ہوا. مظفر آباد میں نیلم جیلم ڈیم بننے کے بعد کوئی جھیل بنی ہو, گرین بیلٹ بنا ہو, اس فیصلے پر جب نہیں ہوا تو آپ دیکھیں نا, جب نہیں ہوا تو لوگ تب سڑکوں پہ آئے نا. جب نہیں ہوا تو لوگوں نے وہ مہذب طریقہ کار چھوڑ دیا, اب سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور اس سڑکوں پہ رہتے ہوئے اس معاہدے پہ بھی عمل درآمد ہوگا, اور وہی ایکٹ 74 جو آپ گن رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ یہ ریاست میں جو ہے آپ کو نظر آئے گا ملکیت اور حق حکمرانی. اگر نہ ملا تو سر یہ میری بات یاد رکھیں, زندہ رہا نہ رہا, یہ عوام جڑی رہے نا تو ملکیت بھی عوام کی ہے, حکمرانی بھی عوام کی ہے. اچھا, میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹائم بہت کم ہے, تو آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی طرز کی ایک موومنٹ کے پی کے میں چلی تھی, منظور پشتین کی, بہت بوم ملا. وہ بھی غیر سیاسی غیر نظریاتی طرز کی ایک موومنٹ تھی. 3 سال تو وہ بہت پیک پر رہی, 3-4 سال 5 سال, لیکن ابھی وہ گمنامی کی حیثیت اس کی بن چکی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پالیٹکس میں نہیں جا رہے, جب آپ مین سٹریم میں نہیں جا رہے, جب آپ پبلک کو کوئی متبادل نہیں دے رہے مین سٹریم میں, جب کل الیکشن ہوں گے, لوگ انہی کے پاس جائیں گے, انہی کو ووٹ دیں گے, انہی کے لیے ساری چیز کریں گے, تو پھر یہ جو ہماری اسٹرگل ہوگی, یہ جو موومنٹ ہوگی, تو یہ کیسے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جو سٹارٹ کروائی جاتی ہیں, کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جو خود سٹارٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا, وہ تحریک ہے جو بنیادی حقوق کی تحریک ہے, اور جینوئن بنیادی حقوق کی تحریک ہے, اور اس کے پیچھے کوئی فلسفی نہیں تھی, اس کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی ذہن نہیں تھا. یہ عوام تھی جو سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. راولہ کوٹ کے اندر جو سابقہ تحریکوں کا ایک تسلسل تھا, پونچھ کے اندر اس سے پہلے بھی مزاحمت ہوتی تھی, وہی لوگ وہاں بیٹھے, جب دیکھا آٹا مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہوگی اور عوام کی دسترس سے باہر ہوگی, اس کے اوپر جب پبلک باہر بیٹھی ہے, اصل لوگ جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں, نہ کہ کوئی بڑے بڑے لیڈر جن کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اصل لوگ جب اپنے مسائل لے کے بیٹھے وہ جڑ گئے. اس وقت تو ایز سچ لیڈر ہی بیٹھے تھے نا. جب آپ وہ لیڈر کدھر ہیں؟ نہیں, میں عمر نذیر صاحب کی بات کروں گا, وہ اس ایریا کے لیڈر ہی تھے نا. نہیں سر, وہ انجمن تاجران کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے تھے. نہیں, جب انیشل سٹارٹ ہوئی تھی, قدیر صاحب اور عمر نذیر صاحب یہ لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے بیٹھے. سٹینڈ کون کر رہا ہے؟ گو کہ عمر صاحب بھی وہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے بیٹھے تھے. وہ تو انجمن تاجران کے صدر کی حیثیت اس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ اگر انہوں نے سٹارٹ کیا نا, عمر صاحب وہاں پہ انجمن تاجران کے صدر کی حیثیت سے بیٹھے تھے. وہ
उस वक्त लिबरेशन फ्रंट के प्रेसिडेंट भी थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे। उन्हें छोड़ दी वो, अभी मुझे नहीं पता वो क्या उसी वक्त छोड़ दी है, थी। लेकिन वो तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सितंबर के बाद छोड़ी थी। जी जी, वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं मई की बात कर रहा हूँ। मई 2023 में अगर हम उसको स्टेप देखें, उस स्टेप को देखें, तो उस वक्त जो 3 लोग बैठे थे उसमें तो 2 नेशनलिस्ट थे और एक पीपल्स पार्टी के बंदे थे। तो हमने तो कभी किसी नेशनलिस्ट को नहीं कहा कि उनका कोई किरदार नहीं इसके अंदर। मेरा सवाल, उस सवाल से हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जब इस तरह की जो मेन स्ट्रीम में नहीं आती सियासी इस तरह की तहरीकें, तो उनका मुस्तकबिल में मंजूर देखिए, मैं जवाब देता हूं। ये एक्शन कमेटी है, सुने लफ्ज क्या, ये एक्शन कमेटी है। ठीक है। एक्शन कमेटी अर्जेंसी मैटर के ऊपर बनती है, स्पेसिफिक उन चीजों के लिए बनती है। हमारी ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक बुनियादी हकूक की तहरीक है, ठीक है, और एक चार्टर ऑफ डिमांड पे मुश्तमिल है। हमारा कल चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है, एक्शन कमेटी खत्म। अगर एक्शन कमेटी खत्म हो जाती है, आपका चार्टर ऑफ डिमांड एक मरतबा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर कोई डिमांड आती है तो क्या नए सिरे से वो तो दोबारा आवाम में जाएंगे कि हम आपसे जो मैंडेट लेके आए थे, ये चार्टर ऑफ डिमांड थे, 10 नुकाती 38 नुकाती, ये 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया, अब बताएं क्या करना है। तो असूली तौर पे देखा जाए, जब हम एक्शन कमेटी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, एक्शन कमेटी आर्जी तौर पे चंद चीजों के ऊपर बनाई जाती है। मतलब इसका कोई मुस्तकिल बुनियादों पर इसका कोई अभी हम एक्शन कमेटी लेके चल रहे हैं। जिस वक्त अवाम ने कहा नहीं, आप इसको सियासी जमात में लेके आए, आप इसको कोई तंजीम बनाएं, इसका आइन बनाएं, तो हम उस तरफ आ जाएंगे। अच्छा, यानी आप लोगों को पब्लिक में जिन लोगों की मुखालफत करते हैं, 53 अवाम जो मेंबरान असम्बली हैं, तो फिर आप उन्हीं के सर पे उनका मुतबादिल देने के बजाय उन्हीं के बियाफ पे छोड़ देंगे? नहीं, ये तो आप ना कि उन्हीं के बियाफ पे छोड़ देंगे। 12 सीटें पहली सीढ़ी है, जब 12 सीटें हमारी ठीक हो गई ना, तो ये बाकी भी ठीक हो जाएंगे। हम अवाम को उनके उस पर नहीं छोड़ेंगे। तो क्या अगर 12 सीटें खत्म नहीं होती तो फिर आपका अल्लाह अमल क्या? मेरा फिर वही जवाब है जो मैं पहले दे रहा हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बाज़ाब्ता तौर पे इस पे अपना कोई मौक़िफ़ नहीं देती, मैं यही कहूंगा कि हम इन इलेक्शंस को अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। जब आप इलेक्शन में भी नहीं जाएंगे, मैंने अनअटेंडेड कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, मैंने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अनअटेंडेड इन सारी चीजों को कवर करता है कि हम कुछ भी फैसला कर सकते हैं। अगर बाईकाट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा अगर आजाद कश्मीर? मैंने जब अभी आपको ये बाईकाट कहा ही नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि जाहिर है अभी तक आपने इलेक्शन में जाने का फैसला भी नहीं किया। तो मैं बाईकाट का भी नहीं किया। एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि अगर आप बाईकाट करते हैं तो आजाद कश्मीर में उमूमन 42-43% पोल होता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें कितनी कमी आएगी? सर देखें, ये चीज हमारी कोट करने की कहीं नहीं, क्योंकि ये मेरे पास डोमेन नहीं है कि मैं इस पे बात करूं। लेकिन मैं ये जो मेरा अपनी एक जाती राय है कि अवाम जिस तरीके से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़ गई है, अगर कोई ऐसी नौबत आती है, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा वोट बैंक जो पोल हो। सही, चलें, बहुत शुक्रिया आपने